कैसे कैसे तेरे दीवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। तेरे दरबारे करम का ये करिश्मा देखा, अपने तो अपने हैं बेगाने चले आते हैं, अपने अपने तो हैं बेगाने चले आते हैं। और मेरे मखदूम अशराफ, तिश्नगी अहले मोहब्बत बुझाने के लिए पीने वाले तेरे मैखाने चले आते हैं, पीने वाले तेरे मैखाने चले। आज के मुल्लाओं की तबलीग से डर लगता है मौलाना गुलजार साहब, आज के मुल्लाओं की तबलीग से डर लगता है, खुद समझते नहीं समझाने चले आते हैं। हमें ना समझाया जब हम समझ गए, हुजूर अशरफुल उलमा हमारे शफाअत की जमानत है। सुभान अल्लाह, खुदा की खास रहमत है हुजूर अशरफुल उलमा, खुदा की खास रहमत है हुजूर अशरफुल उलमा, शफाअत की जमानत है हुजूर अशरफुल उलमा, शफाअत की जमानत है हुजूर अशरफुल उलमा। और मुरीद उनके सभी पाते हैं सदका अशरफ पिया का, मुरीद उनके सभी पाते हैं सदका अशरफ पिया का। मोहम्मद की वरासत है हुजूर अशरफुल उलमा, मोहम्मद की वरासत है हुजूर अशरफुल उलमा। मोहतरम हज़रात, बड़ा लंबा कसीदा है, बड़ी लंबी मनकबत है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस तरफ आना चाहता हूँ। सुभान, नहीं सुनता नहीं कोई वैसा देने वाला है, यहाँ देखा नहीं जाता ये गोरा है ये काला है। अरे जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है उधर कचौचा वाला है, इधर अजमेर वाला है इधर कचौचा वाला है। खुदा अली सा बंदा न हुआ है और न होगा, कोई फिर हरम में पैदा न हुआ है और न होगा। और दोनों घरों से रिश्ता है मोतबर अली का, काबा भी घर अली का, तैबा भी घर अली का। अजमेर हो या के छौछा जिस दर से भीख ले लो, अजमेर हो या किछौछा जिस दर से भीख ले लो, ये भी है दर अली का वो भी है दर अली का, ये भी है दर अली का वो भी है दर वली का। बहुत देर तक हायल ना होते हुए बुजुर्गों की बारगाह में ज्यादा बोलने से परहेज करना चाहिए। कभी ऐसा भी होना चाहिए नाज़िम को भी खामोश होना चाहिए। आइए बिला ताखीर शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा का इस्तकबाल पुरजोर अंदाज में दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर और अपने जज्बो खुलूस के साथ, इसलिए कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। अरे ये भी सरकारे मदीना का करम है भारत वालों, वरना इस हिंद में ख्वाजा सा सुल्तान कहां से आता, वरना इस हिंद में ख्वाजा सा सुल्तान कहां से आता। नारे तकबीर नारे रिसालत के जरिए से फिजाओं में हाथों को लहरा कर या अल्लाह जो हाथ उठाए उन्हें मदीना नसीब अता फरमा। ये तो लालच होती मोमिन की, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी हो। हाथ उठाए रहे, नारे तकबीर नारे रिसाला उलमाए सुन्ना उर्से गरीब नवाज उर्से हुजूर अशरफुल उलमा फैजाने मदीना फैजाने गौसे आज़म फैजाने गरीब नवाज फैजाने मखदूम सिबना फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा हुजूर सैयद निजाम अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसाला। ये बात खूब समझ लो, बताए जाते हैं चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। अरे तुम्हारी बज़्म और हमारी बज़्म में फर्क है बहुत, वहां पे हाथ यहाँ दिल मिलाए जाते हैं। और तुम्हारी सुन्नत तरीकत में फर्क है इतना, वहां चिराग यहाँ दिल जलाए जाते हैं, वहां चिराग यहाँ दिल जलाए जाते। तेरे करम का इशारा भी खूब है आका, मिटा के हस्ती को इंसान बनाई जाती। अरे वो करबला और हरम में फर्क है इतना हुजूर, वो करबला और हरम में फर्क है इतना, वहां गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। अल-फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
غوث اعظم بمبنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ و امام مدد اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امام لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ النہجہ القدیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدر باوقار سرپرست اعلیٰ حضور سید المشائخ حضرت علامہ سید محمد خالد اشرف، دیگر علماء کرام، شعراء اعظام، سامنے بیٹھی ہوئی یہ عوام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام. ایک بار حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، مجھ سے قبل خواجہ شمس الدین صاحب نے خطاب فرمایا نسبتوں کے تعلق سے. عزیزان محترم، نسبت تعلق کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا تعلق جس سے جڑے گا وہی نسبت والا ہو. اور مشہور بات ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. جتنی بڑی نسبت ہوگی
اور جتنا گہرا تعلق ہوگا، جتنی بڑی نسبت ہوگی اور جتنا گہرا تعلق ہوگا، وہ چیز اتنی ہی عظمت والی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، پتھر تو آخر پتھر ہی ہے، اس میں کیا جاذبیت، اس میں کیا چیز ہے؟ لیکن خانہ کعبہ میں ایک ایسا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اسے جنت سے نسبت ہو گئی، اسے جنت سے نسبت ہو گئی، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے اور حضرت آدم کے ساتھ آیا ہے، حضرت آدم کے ساتھ آیا، جنت سے اس کی نسبت ہو گئی، سارے جنتی اسے چومنے لگے، سارے جنتی اسے چومنے لگے، نسبت ہوئی نا بھائی، آخر پتھر ہے، پتھر ہی تو ہے۔ پتھر اٹھا کے یہ روڈ کے تم چومتے ہو نہیں، لیکن اس کو نسبت جنت سے ہوئی، تو ہر کوئی جو مومن مسلمان ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ اگر حج عمرے پہ گیا ہے کہ ایک مرتبہ ضرور اسے چوم لو۔ اگر ازدحام کی وجہ سے نہیں چوم سکتے ہیں، بھیڑ کی وجہ سے نہیں چوم سکتے ہیں، تو اسے چھڑی سے لگا کر کے اس چھڑی کو چوم لو، اور اگر چھڑی بھی تمہاری نہیں پہنچ سکتی ہے تو اشارہ اس طرف کر کے ہاتھ لگا کر کے چوم لو۔ دیکھو بھائی، یہ بھی سب چومنا ہی ہے، یہ کیوں چوما جا رہا ہے؟ انہیں چھڑی لگی، حالانکہ وہ پتھر نہیں، لکڑی ہے، لیکن اس کو نسبت ہوئی اس حجر اسود سے چھونے کی، تعلق کی، رابطے کی نسبت ہوئی نا بھائی، تو اس کو لگا کر کے سے چومنا، حجر اسود کا چومنا، اسے چومنا، حجر اسود کا چومنا، اور ہر طواف کے چکر میں ہاتھ اس کی طرف کر کے ہاتھ کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، یہ مسئلہ ہے، سارے مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو۔ اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ ایسے کر کے چوم لیا، حجر اسود کا چومنا ہے نا بھائی، تمہارا ہاتھ حجر اسود ہے۔ حجر اسود پہ ایک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب تھے بھائی، بمبئی کا زمانہ پرانے زمانے کے دور تھا، بمبئی سے لوگ، زیادہ تر لوگ حج کرنے کے لیے جایا تھے کرتے تھے، شپ کا معاملہ تھا، شپ چلتی تھی، تو ایک صاحب حج کرنے کے لیے جانے لگے، گاؤں دیہات سے اپنے آئے، دور دراز سے، یو پی کے رہنے والے تھے۔ جب آئے تو وہاں پہ مسافر خانے میں ٹھہرے، تو مسافر خانے کے نیچے احرام بھی ملتا ہے، لیکن کھجور بھی ملتی ہے، زمزم بھی ملتی ہے، ٹوپی بھی ملتی ہے، تسبیح بھی ملتی ہے، مصلی بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہیں اتنی دور وہاں جائیں، جون حاجی صاحب لوگ لئی کے آوت ہیں وہ کل یہیں تو ملت ہے، یہیں تو کل ملت ہے۔ بھائی ایسا ہوا کہ وہ بیچارے کا کینسل ہو گیا، تو ابھی کیا کریں کہ نہیں جا سکے کسی وجہ سے حج کرنے کے لیے، تو اب یہیں بیٹھے رہے۔ جب حج کا زمانہ گزر گیا، گزرنے کے بعد جو ہے یہاں سے وطن گئے، تو وطن گئے تو سب لوگ کہے بھائی حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، گاؤں میں جیسے حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، سب لوگ آئے، اور اس گاؤں کے پرانے حاجی لوگ بھی آئے، وہ لوگ سب ملے، سارے کے سارے لوگ ملے، ملاقات ہوئی، بتائیے کیا حال تھا مکے کا، کیا حال مدینے کا تھا۔ کسی حاجی صاحب نے پوچھا، ارے بھائی حجر اسود کو چومے رہے ہو، حجر اسود کو چومے رہے ہو؟ تب بیچارے حجر اسود کو تو دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا،
وہ سمجھ نہیں سکے حجر اسود کیا ہے. وہ سمجھیں کونوں حجرت ہوئی ہیں. حجر کو سمجھیں حجرت تو کونوں حجرت ہوئی ہیں. کہیں تو حجرت کچوں میں ایک بات کہا تھا. ارے ہم تو ان سے ملاقات کیے رہے, ان سے دعوت دیے رہے اور ان کی دعوت میں گئے رہے. کہیں نہ آئے جب پرانے حاجی صاحب رہے کہ نہ آئے. ارے حجر اسود کی بات ہو رہی ہے, حجرت کی بات نہیں ہو رہی. کہیں ہاں وہی حجرت جب یہ کا تو کہا تھا, یہ کا تو کہا تھا وہی حجرت. ان کے ہم دعوت میں گئے رہے. کہیں ارے وہ حجرت نہیں, آدمی نہیں, منئی نہیں ہے, وہ تو پتھر ہے. کہیں ارے تورے زمانے میں پتھر رہی, ہمارے زمانے میں منئی ہوئے گئے. تورے زمانے میں رہے ہو یہ پتھر, ہمارے زمانے میں منئی ہوئے گئے. مداوت دین تو حجر اسود ہے بھائی. تو جتنی بڑی نسبت ہوگی اتنی نسبت والا جو ہوگا وہ عظمتوں سے بلند ہو جائے گا, اس کی رفعتیں بلندیوں تک پہنچ جائے گی. عزیزان محترم, الغرض دوستوں اور بزرگوں, ہمارا تعلق بھی جیسا جڑے گا جس سے اتنا بڑا وہ ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی بھی فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق میرے بندے آپ سے جب سوال کریں, اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو ان سے کہنا کہ میں ان کے قریب ہوں. ان سے کیا کہنا؟ فَإِنِّي قریب, تو میں ان کے قریب ہوں, میں ان کے قریب. عزیزان محترم, دور طالب علمی میں نے ایک حمد لکھی تھی, مجھے یاد آ رہی ہے تو کچھ اشعار اس کے آپ کو سناؤں, اور اس موضوع سے ملتی جلتی. ہمارے نثار بھائی بھی اسی زمانے میں تھے, روناہی میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے, اور یہ اس زمانے سے بھی نعت خوانی بہت بہترین پڑھا کرتے تھے. خیر, ہر سمت کھلی ہے راہ تیری, ہر سمت کھلی ہے راہ تیری, لے جائے جدھر چاہ تیری. کیا بات ہے, سبحان اللہ. لے جائے جس طرف, ہر سمت کھلی ہے راہ تیری, لے جائے جدھر چاہ تیری. دیکھا نہ گیا, دیکھا نہ گیا کسی جگہ بھی تو, دیکھا نہ گیا کسی نے خدا کو دیکھا, دیکھا نہ گیا کسی جگہ بھی تو, آنکھیں ہیں مگر گواہ تیری. آنکھیں ہیں مگر گواہ تیری. اب سوال پیدا ہوگا کہ گواہ آنکھیں کیسے جب دیکھا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رعانی فقد رعا الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تمہارا تعلق نبی سے جڑ جائے گا تو تم خدا کو دیکھو گے, خدا کو دیکھو گے میاں, کیونکہ میرا رسول ہمارا آپ کا آقا فرما رہا ہے, جس نے مجھے دیکھا, من رعانی فقد رعا الحق, وہ اس نے خدا کو دیکھا, حق کو دیکھ لیا. عزیزان محترم, تعبیر گر ہے روز روشن, تعبیر گر ہے روز روشن, تو خواب ہے شب سیاہ تیری. تعبیر یعنی خدا کو تو سب کہتے ہیں نا, اللہ کو تو جانتے ہیں کہ اللہ ہے. اللہ ہے نا بھائی, ہے نا, یقین رکھتے ہو, تو یہ اس کی تعبیر ہے.
یہ روز روشن کی طرح سے ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے، یہ روز روشن کی طرح سے ہے۔ تعبیر گر ہے روز روشن تو خواب ہے شب سیاہ تیری۔ تو یعنی اگر اس کی باطنی چیزوں کو دیکھو گے تو وہ شب سیاہ کی طرح، یعنی گھنی اندھیری رات کی طرح ہے، اندھیری رات، کیونکہ اس کی معرفت کا حق ادا کسی کو نہیں، اس کی معرفت کسی کو حاصل ہی نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے، کیونکہ وہ تو رسول اللہ ہی کو دکھا ہے، وہ تو رسول اللہ نے ہی اسے دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہی بتائے گا نا بھائی۔ وہ رسول اللہ، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا عزیزان محترم کہ وہ اللہ ہے۔ عزیزان محترم، آیا ہوں گزر کے جسم و جان سے نظام، آیا ہوں گزر کے جسم و جان سے نظام، مل جائے مجھے پناہ تیری، مل جائے مجھے پناہ تیری۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے سے قریب ہے، اپنے بندوں سے قریب ہے، اور کتنا قریب، کتنا قریب، کتنا قریب۔ عزیزان محترم، وہ خود ہی فرما رہا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ اس نے تو بتا دیا، اس نے تو بتا دیا کہ میں تمہارے قریب، اور کتنا قریب، کتنا قریب، اتنا قریب کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں قریب، تمہاری جان سے بھی زیادہ میں قریب۔ اللہ نے تو ہمیں بتایا کہ وہ ہم سے قریب ہے اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب۔ یہ جان ہے تو جہان ہے، یہ جان ہے تو جہان ہے بھائی نا، یہ جان ہے تبھی تو جاندار میں شمار ہے، جان نہیں تو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی پہلوان ہی کیوں نہ ہو، لہیم شہیم ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو، یہ جان اگر چلی جائے، یہ جان اگر چلی جائے تو وہ کسی کام کا ہے؟ یا خود سے ہاتھ ہلا سکتا ہے، پیر ہلا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ میرا رب اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے جس کے ہونے سے تمہاری زندگی ہے، جس کے ہونے سے تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے، تمہارا سب کچھ اسی جان سے جڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا اور تمہارا رب قریب ہے، قریب ہے، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب ہے وہ، کتنا قریب وہ خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ادھر ادھر نہ بھٹکو، یہاں وہاں مت جاؤ، ادھر ادھر ٹکریں مت مارو، کہیں اور تلاش مجھے مت کرو، اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو اپنے نفوس میں تلاش کرو، اگر تمہیں ڈھونڈنا ہی ہے تو اپنی جان میں مجھے ڈھونڈو۔ خود فرما رہا ہے نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفوس میں ہوں، تمہاری جان میں ہوں، میں تمہاری جان میں ہی ہوں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ تو کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان میں ہوں، لیکن تم مجھے نہیں دیکھ رہے، تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو۔ عزیزان محترم، حال یہ ہے کہ اللہ ہے، قریب بھی ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے، اور وہ کہتا ہے تلاش کرنے کی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہاں
جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جان میں، اپنے نفس میں، اپنے وجود پر ہی نظر کر لے تو تجھے میں مل جاؤں گا، تجھے میں مل جاؤں گا. آج ساری کائنات یہی چاہتی ہے کہ اس کا رب اسے مل جائے، اس کا خدا اسے مل جائے. بتاؤ یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کا خدا اس سے مل جائے، اس کا رب اس سے مل جائے؟ عزیزان محترم، رب نے تو ہم سے اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اب ہم سے اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے. ہم نے اسے دور رکھا ہے، ہم نے اسے دور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم رہو. میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم رہو، کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں. ہے نا بھائی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے نا. ارے کہہ رہا ہے ہاں یا نہ، یا بولو یار. اگر تم بولو گے میں سمجھوں گا کہ تم سمجھ رہے ہو، اگر نہیں بولو گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بات کچھ بامسر ہو رہی ہے. مثالوں کے ذریعے سے بتاؤں یا کہانیوں قصوں کے ذریعے سے بتاؤں؟ عزیزان محترم، ابھی تک تو میں آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کی بات کر رہا. ابھی مولانا نے کہا نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں. تو اللہ اللہ ریٹو گے تو نہیں ملے گی، اللہ نہیں ملے گا. اللہ اللہ کی تسبیح کرو گے ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اللہ تک نہیں پہنچو گے. اللہ نے بھی یہی کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، دیکھو بھائی بات یہی ہے کہ بتائے گا وہی جو جانتا ہے. ارے بھائی عقیدہ یہاں مل گیا، عقیدہ یہاں مل گیا کہ رب کو پہچاننا ہے تو پہلے رسول اللہ کی دربار میں جاؤ. اللہ سے ملنا ہے تو پہلے رسول اللہ سے ملو. عقیدہ بھی یہیں آ گیا نا بھائی. عقیدے نے بھی بتا دیا کہ خدا کی معرفت بغیر رسول کے نہیں حاصل ہو سکتی ہے. خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے رسول اللہ تک پہنچو، پھر خدا تک جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، عرس غریب نواز، فیضان حضور اشرف العلماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو میاں، بتانے والا ہی بتائے گا، بتانے والا ہی بتائے گا. جسے معلوم ہوگا وہی بتائے گا. اب جسے معلوم نہیں ہے کہ کچھوچے کا راستہ کہاں سے ہے، کیسے جائے گا، تو جو کچھوچے جا چکا ہے اس سے پوچھے گا نا بھائی. کس سے پوچھے گا؟ جو کبھی کچھوچا گیا ہی نہیں اس سے تو نہیں پوچھے گا نا. نہیں پوچھے گا. کس سے پوچھے گا؟ بولو بھائی. جو جا چکا ہے، جو جا چکا ہے. اب جانے والے سے پوچھے گا راستہ بتا دے گا، بتا دے گا نا بھائی. بھائی یہاں سے جانا تو فلاں ٹرین پکڑنا تو یہ وہاں لکھنؤ اترے گی یا فیض آباد اترے گی یا اکبر پور اترے گی یا شاہ گنج اترے گی، یہاں رکے گی، یہاں اترنا، یہاں سے یہ بس ملے گی، یہاں سے جاؤ گے تو وہاں کے چوچے درگاہ اترو گے. راستہ وہ بتا دے گا تمہیں، راستہ بتا دے گا. جو گیا ہے، جو گیا، ایک مرتبہ گیا، دو مرتبہ گیا، جو بھی گیا ہے، جو گیا ہے وہ تمہیں راستہ بتائے گا. جو گیا ہے وہ تمہیں راستہ بتائے گا. اور جو وہاں کا ہے، ارے میاں سمجھے نہیں کیا؟ جو کچھوچے کا ہے، بولے میں کچھوچا چل رہا ہوں تو بھی چل.
اب بھائی میں جا رہا ہوں کہ چوچا، تو تم بھی چلو میرے ساتھ کہ چوچا، چل رہے ہو نا بھائی؟ کہ چوچا چلو، تو جانے والے کا ساتھ پکڑ لو تو وہ لے جا کے پہنچا دے گا. اب راستے میں کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، کون سے اسٹیشن پہ اترنا ہے، کون سی گاڑی پکڑنا ہے، کون سے بس پر چڑھنا ہے، کون سی جگہ پہ اترنا ہے، واپس کہاں جا کر کے ٹھہرنا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں کا مقیم، وہاں کا رہنے والا ساتھ میں ہے، ساتھ میں ہے. تو ہمارا رب جو ہے، رب کو دیکھنے والا، رب تک پہنچنے والا ہمارا رسول ہے. وہ اس کے ساتھ لگ جاؤ تو رب تک پہنچ جاؤ گے. اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، فیضان حضور اشرف سمنا، فیضان قریب نوا، فیضان حضور اشرف العلماء حضرت سید نظام صاحب قبلہ. بھائی جانے والے کے ساتھ تو اب رسول اللہ تک پہنچنا ہے، رسول اللہ تک پہنچنا ہے بھائی نا. یہ بھی تو بات پہنچنے والی. جو رسول اللہ تک کا راستہ جانتا ہے اسی ملو، جو رسول تک ملانے والا ہے، جو رسول کے قدموں تک پہنچانے والا ہے، ان سے ملاقات کرو. نسبت کی بات تھی نا بھائی، نسبت کی بات تھی نا بھائی. ان سے ملاقات کرو جو رسول اللہ کے در والے ہیں، ان سے ملاقات کرو جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں. در والے در تک پہنچائیں گے اور گھر والے گھر کے اندر تک لے جائیں گے. عزیزان محترم، الغرض دوستو نسبت کا تعلق ہے. تمہارا تعلق کیسا ہے اور کس سے ہے؟ کیسا ہے اور کس سے ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو در والا ہے جو گھر والے سے نہ ملا ہو. یہ نہ سمجھنا بیوقوف لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ ہاں اصل تو گھر ہے، در کیا ہے؟ سمجھ نہیں میاں. جو در والا ہے وہ گھر والے سے ملا ہوا ہے، کیونکہ در گھر میں ہی ہوتا ہے، در گھر کے باہر نہیں ہوتا. در ابھی چوکھٹ تمہارے دروازے کی جو ہوگی تمہارے دروازے پہ رہے گی نا، کہ پڑوسی کے دروازے پہ رہے گی. تمہاری چوکھٹ کہاں رہے گی؟ تمہارے گھر کی دروازے کی چوکھٹ وہ کہاں رہے گی؟ گھر ہی میں رہے گی، پڑوسی کے دروازے پہ نہیں رہے گی. تمہاری چوکھٹ جو در پر ہے وہ بھی گھر پر ہے، وہ بھی گھر والا ہے. عزیزان محترم، وہ بھی گھر والا، کیونکہ تم گھر والے سے ملو چاہے در والے سے ملو، تمہاری نسبت، تمہارا تعلق جس سے بھی جڑے وہ در والا ہو اور گھر والا ہو، جس سے بھی جڑے وہ، بولو بھائی. نہیں سمجھ رہے کیا؟ ہاں سمجھ رہے ہو، الحمدللہ. اگر سمجھ رہے تو سبحان اللہ بولو. ارے یہاں سبحان اللہ بولو گے تو یہ مسجد ہے، کہیں اور بازار میں سبحان اللہ بولو گے ایک مرتبہ تو ایک مرتبہ بولنے کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ. اور مسجد میں اگر سبحان اللہ بولو گے، اللہ کے گھر میں، مسجد کیا یہ اللہ کا گھر ہے، 70 گنا ثواب ملے گا. تو بھائی اگر ایک کو 70 بنانا ہے تو یہ تو مسجد ہے. تو جب بات سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ. عزیزان محترم، الغرض دوستو اور بزرگوں، ہمارا اور تمہارا تعلق اپنے رب سے ہونا چاہیے. عزیزان محترم، ایک پیر صاحب تھے، واقعہ تو بہت لمبا لیکن شارٹ کرتا ہوں. عزیزان محترم، الغرض دوستو اور بزرگوں، پیر صاحب کے کئی مرید تھے، بہت سارے
مرید تھے، لیکن ایک ایسا مرید تھا جو پیر صاحب کو بہت پیارا تھا. پیر صاحب کو بہت پیارا تھا، بہت زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس کی قدر و منزلت جانتے تھے اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے. جب وہ آئے تو پیر صاحب اس کا احترام کریں، اس کے اپنے قریب بلائیں، اپنے پاس بیٹھائیں، اس سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، کچھ واعظ و نصیحت دیں اور پھر وہ چلا جائے. لیکن پیر صاحب کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا. پیر صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں نا بھائی، پیر صاحب کے ساتھ. تو وہ جو لوگ پیر صاحب کے پاس ہمہ وقت رہتے تھے، 24 گھنٹہ رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت کے پاس یہ آدمی آتا ہے، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے، حضرت بھی جو اسے تھوڑی دیر ملتے ہیں، کچھ واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور اپنے قریب. لیکن جب وہ آتا ہے تو حضرت کھل اٹھتے ہیں، مسکرا اٹھتے ہیں، چہرہ شاداب ہو جاتا ہے. ہمیشہ تو چپ رہتے ہیں لیکن وہ جب آتا ہے تو خوب بولتے ہیں. ہمیشہ تو خاموش رہتے ہیں، جب وہ آتا ہے تو ان کے چہرے کھلے رہتے ہیں. اب حسد جلن تو ہوتی ہے نا بھائی ایک دوسرے سے، کہ بھائی ہم 24 گھنٹہ رہتے ہیں، حضرت ہم کو کچھ نہیں بتاتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اسے بہت ساری چیز بتاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اس کے آنے سے. جلن حسد رکھتے تھے لوگ رسنے والے. لیکن ایک پیر ایک کامل جو ہوتا ہے وہ نگاہوں پہ نہیں، تمہارے چہروں پر نہیں، وہ دلوں پہ نظر رکھتا ہے. وہ نگاہ بصیرت رکھنے والا پیر جب ہوتا ہے وہ تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے، کیا چیز ہے. عزیزان محترم، وہ پیر صاحب سمجھتے تھے کہ کون ہے جو اس سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں. عزیزان محترم، ایک دن پیر صاحب نے سب کو بلایا کہ آ جاؤ، آؤ چلے آؤ. سب لوگوں کو بلایا، بلا کر کے جو ہے سب کے ہاتھ میں ایک مرغی دی اور ایک چھری دی اور کہا یہ مرغی لو، یہ چھری لو، اسے جا کر وہاں ذبح کرنا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. سب کو دیا، سارے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی دیا، اور جو کبھی کبھی آتا تھا مرید جو پیر کی نگاہ میں بڑا عزیز تھا اسے بھی دیا کہ جاؤ مرغی ذبح وہاں کرنا، جا کر کے جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو دیکھنے والا. سب لوگ گئے، کوئی اپنے گھر گیا، دروازہ بند کیا، مرغی ذبح کر لی، بسم اللہ اللہ اکبر. کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر، کوئی پل کے نیچے بیٹھ کر، کوئی ادھر ادھر دیکھا دیوار کے پیچھے، کہیں پہنچ کر کے غرض کے کوئی نہ تو کوئی کہیں پہنچ کر کے مرغی ذبح کر کے چلا آیا. کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سب نے دیکھا ادھر ادھر، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی آدمی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی آدمی دیکھ تو نہیں رہا. عزیزان محترم، یہ دیکھتے رہے اور مرغی ذبح کر کے چلے آئے. لیکن جو پیر کی نگاہ میں مرید عزیز تھا، جو پیر کی نگاہ میں مرید چہیتا تھا، پیارا تھا، وہ مرغی ذبح کیے بغیر ہی آیا، مرغی ذبح کیے بغیر ہی آیا. تو جیسے ہی سب نے دیکھا بڑے دل ہی دل میں خوش ہونے لگے. پیر صاحب کی بات نہیں مانی، آج یہ ذلیل ہو جائے گا پیر صاحب کی نگاہ میں. اس نے تو پیر صاحب کی بات نہیں مانی. پیر صاحب نے کہا تھا مرغی ذبح کر کے آنا، یہ مرغی ذبح کیے بغیر ہی چلا ہے. بہت خوش ہوئے، دل ہی دل میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو نگاہیں آیا بیر مرغی ذبح کرے چلا آیا. بہت خوش، بہت خوش. سب لوگ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ مار رہے تھے اور سب دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے. پیر صاحب آئے، پوچھا بھائی سب نے مرغی ذبح کر لی؟ کہا جی حضور ہم نے مرغی ذبح کر لی. پھر پوچھا کہ سب نے مرغی ذبح کر لی؟ جی حضرت ہم نے مرغی ذبح کر لی، ہم نے مرغی ذبح کر لی.
پھر حضرت نے پوچھا کہ بھائی مرغی ذبح کر لی؟ کہا حضور ہم سب نے مرغی ذبح کر لی، لیکن وہ جو آپ کا چہیتا تھا مرغی ذبح کیے بغیر آیا ہے۔ ہم نے سب نے، لیکن وہی جو آپ کا چہیتا تھا مرغی ذبح کیے بغیر آیا۔ تو حضرت نے پوچھا، پیر صاحب نے پوچھا مرغی ذبح کی؟ کہاں ذبح کی؟ کہاں ذبح کی؟ کہا حضرت میں گھر گیا، اپنا کمرہ بند کیا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، میں نے مرغی ذبح کر دی۔ دوسرے نے بتایا حضرت میں تو جنگل چلا گیا، وہاں تو پرندہ بھی نہیں تھا، وہاں بھی مرغی ذبح کر کے آ گیا۔ تیسرے نے کہا میں تو بھائی پل کے نیچے بیٹھ کر کے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مرغی ذبح کر لی۔ الغرض سب نے یہی بتایا کہ میں کہیں نہ کہیں پہنچ کر کے مرغی ذبح کر دی۔ کہا اچھا تم نے مرغی ذبح کر لی، بھائی تم نے مرغی کیوں نہیں ذبح کی؟ سب نے تو مرغی ذبح کی، سب نے تو مرغی ذبح کر لی، میں نے کہا تھا جا کر مرغی ذبح کر کے لانا، تم ذبح کرے بغیر چلے آئے، مرغی ذبح کیے بغیر چلے آئے۔ وہ فرماتا ہے، کہتا ہے حضور والا گستاخی معاف ہو، آپ نے فرمایا تھا، آپ نے یہ کہا تھا مرغی جا کر وہاں ذبح کرنا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو میں جہاں جہاں بھی گیا مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نسبت پیر، نسبت پیر۔ در حقیقت یہ ہے کہ جس نے مرغی ذبح نہیں کی اسی نے پیر کی بات مان لی۔ یہ تمہارا تعلق ہے، تم نے اپنے تعلق کو کیسے جوڑا ہے؟ رب نے تو کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، تو تم جدھر رخ کرو ادھر خدا کی ذات کو پاؤ گے، جہاں چہرہ کرو گے ادھر خدا کی ذات کو پاؤ گے، ہر طرف خدا ہے۔ لیکن تمہارا تعلق، تمہارا ہے تعلق ایسا، تمہاری نسبت ایسی ہے؟ بولو بھائی، اگر نہیں ہے تو بنا لو، کیونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، تمہاری جیب سے نہیں، تمہاری دولت سے نہیں، تمہارے جاہو حشم سے نہیں، بلکہ یہ جو پیر ہوتا ہے، پیر یہ تمہارا تعلق خدائے رب ذوالجلال سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اگر تمہارا تعلق اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھ کر کے نہیں مل رہا ہے، اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہے، تو تلاش کرو کہ تمہاری کمی کہاں پر ہے، تلاش کرو تم کہاں پہ غوطہ کھا رہے ہو، کون سے چور کو تم نے اپنے دل میں بیٹھا رکھا ہے، کیونکہ یہ دل ہی ہے جب تک صاف نہیں ہوتا، جب تک نور الہی نہیں آتا۔ عزیزان وہ محترم، میرے دوستوں اور بزرگوں، اور یہ اللہ والے جو ہیں جن کا عرس ہم منا رہے ہیں، غریب نواز ہیں، کیا لے کے آئے تھے؟ لیکن آج بندہ یہی کہتا ہے غریب نواز کے تعلق سے کہ غریب نواز ہند کے راجا ہیں۔ غریب نواز کو ہند کے راجا کہتے ہو نہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان پہ کوئی انسان حکومت نہیں کرتا، انسان حکومت نہیں کرتا، بلکہ اجمیر میں رہنے والا خواجہ ہندوستان پر حکومت کرتا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ صرف انسان پر نہیں بلکہ انسان کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ جو دل سے تعلق جڑ جاتا ہے، یہ تعلق نسبت جڑ جاتی ہے، تو یہی نسبت، یہی تعلق تمہیں جو ہے ممتاز بنا دیتی ہے۔ یہی نسبت، یہی تعلق جو ہے تمہیں جو ہے اعلیٰ بنا دیتی ہے، تمہیں اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ میرے عزیز، اعلیٰ سے یاد آیا کہ
حضرت اعلی حضرت کچھ بات ہے کیا؟ ختم کرنا ہے؟ کھڑے ہوئے تھے تو میں سمجھا شاید چلیے خیر. میں عزیزان محترم کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. اعلیٰ سے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت ہوئے کیسے؟ اعلیٰ حضرت ہوئے کیسے؟ اعلیٰ حضرت. عزیزان محترم ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سید زادے تھے جو پالکی اٹھائے ہوئے تھے, کاندھے پہ لے کے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کو خوشبو آئی اور پتہ چلا کہ کوئی سید اس میں ہے. ایک واقعہ سنا نا بھائی, واقعہ سنا ہے نا تم نے, تو واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے. عزیزان محترم اس کا لب لباب بتانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو نا؟ بولو بھائی. نہیں جانتے؟ جانتے ہو نا سید صاحب کو جو پالکی اٹھائے تھے؟ کوئی ہے ہاتھ اٹھائے کہ وہ سید صاحب کو جانتے ہیں جو پالکی اٹھائے تھے؟ ہے کوئی؟ میں بھی نہیں جانتا, بتانے والا بھی نہیں جانتا, تو بتائے گا کیا؟ میرے دوست اور بزرگوں, وہ اعلیٰ حضرت نے آل رسول کو اٹھا کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت بنا لیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق و محبت, عشق و محبت, نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت نے اپنا تعلق آل رسول سے جوڑا. آل رسول مہروی, ایک آل رسول سے, اپنا آل سید آل رسول سے, جن کا نام اسم بامسمہ ہے, آل رسول اور نام بھی آل رسول. انہوں نے ایک آل رسول سے اپنا تعلق چھوڑ کر کے خود کو آلہ بنا لیا ہے. عزیزان محترم کہ تم جو ہے اپنا تعلق ایسا ہے مضبوط جوڑو اہل بیت اطہار سے, اپنا تعلق مضبوط جوڑو آل رسول سے. جتنا مضبوط تمہارا تعلق ہوگا اتنی عظمت والے تم خود بن جاؤ. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, میرا رب ہم سے قریب ہے, اللہ ہم سے قریب ہے, بہت قریب, ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب, ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہر سمت ہے, ہر راہ میں ہے, ہر چہار جانب وہ ہے, وہ ہر طرف نظر آتا ہے, اس کی قدرت کا مظہر ہر جانب ہے. ہمارا تعلق اس سے کیوں نہیں؟ ہمارا تعلق اس سے کیوں نہیں؟ ہمارا خالق تو ہے نا, وہ مانتے ہو نا بھائی؟ ہمارا مالک بھی ہے, ہمارا خالق بھی ہے, ہمارا رازق بھی ہے. موت و زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, ہمیں بنانے والا بھی وہی ہے اور ہمیں بگاڑ بھی دے گا وہی ہے. عزیزان محترم یعنی موت بھی اسی کے ہاتھ ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تم کیا چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ کون سی شے کو تلاش کر رہے ہو؟ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اس کا ایک مقصد تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو تمہارا تعلق کہاں ہے؟ کیا تم پنجگانہ نمازی ہو؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو چوری کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اپنے بھائیوں کا مال کیوں دبا کے بیٹھے ہو؟
اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اپنی بہنوں کا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو مسجدوں کے امام کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو علماء حق کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اپنے گھر کی بیویوں کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی اولادوں کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو اور صحیح معنوں میں تمہارا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ تو تمہارے ساتھ ہر جگہ ہے۔ جب تم چوری کر رہے ہو تو وہاں پہ بھی ہے، جب کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہو تو وہاں پر بھی ہے، جب بہنوں کا حق مار رہے ہوگے تو وہاں پر بھی ہے۔ تو اس نے خود کہا ہے اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو، انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تو ہے تمہارے ساتھ، لیکن تم نے اپنا تعلق نہیں جوڑا ہے۔ اللہ ہے تمہارے ساتھ، تم نے اپنے تعلق کو ایسا نہیں جوڑا کہ جو دیکھے کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ارے نماز میں بھی یہ رب کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اللہ اکبر کہو، جب تم اللہ اکبر کرو، اللہ اکبر کرو تو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ نماز میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ اکبر کہو تو خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، یہاں تک تم نہیں پہنچے ہو، یہاں تک تم نہیں آ سکے ہو، تو اتنا تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں بھی رب کا رسول فرما رہا ہے کہ اتنا تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ تمہیں نماز میں بھی دیکھ رہا ہے تو تمہیں بازار میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ مسجد میں اگر تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہیں گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، چاہے جہاں سے وہ تم اسے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رب خود فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے کوئی بندہ پکارتا ہے۔ اللہ کو جب تم پکارو گے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، سنتا ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تم چاہے جہاں سے پکارو، میرا رب، تمہارا رب، ہمارا رب جو ہے عزیزان محترم، وہ ہر جگہ، ہر مقام پر ہے۔ جگہ جہاں سے تم اسے مدد کے لیے پکارو وہ تمہاری مدد کے لیے ہے، تمہاری مدد کے لیے۔ تم ہر رکعت میں نماز میں پڑھتے ہو نا بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہر رکعت میں۔ اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت واجب ہے، واجب۔ ایک آیت چھوٹ جائے گی تو ایک آیت بھی چھوٹ گئی ہے، بھول گئے یا غلطی سے رہ گئی عزیزان محترم، اور یاد آیا کہ یہ چھوٹ گئی ہے تو سجدہ 100 واجب ہو جائے گا۔ نماز اگر سجدہ 100 نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر آیت سورہ فاتحہ کی، اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں وہ تم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اعلان تم کر رہے ہو، کون کر رہا ہے؟ تم ہی تو کہہ رہے ہو نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی دل میں جھانکا، کبھی خود سے پوچھا بھائی، یہاں تو بس یہ نماز پڑھنے آئے تو امام صاحب کے پیچھے اس امام کے یہی یاد رہتا ہے، لیکن وہ یاد نہیں رہتا ہے کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، یہ بولتے نا بھائی متوجہ الی کعبہ شریف، یہ کہتے ہیں نا، ہے بھائی، کہتے کو نہیں کہتے ہو؟ بولو کہتے ہو۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ یاد ہے، حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک مرید تھا، غریب تھا، ٹھیلا چلاتا تھا، ٹھیلا ہوتا ہے نا، ہاتھ گاڑی جسے کہتے ہیں، وہ چلاتا تھا۔ وہ حضرت کی سے بیعت ہو گیا، حضرت سے نے کہا کہ میاں نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو،
نماز کی پابند رہا کرو. حضرت کی سب یہ کہتے نماز پڑھنے کے لیے. اب جو ہے وہ پہلے تو ٹھیلا والا چلاتا تھا، لیکن جب مرید ہوا تھا نماز پڑھنے لگا تو نماز پڑھنے لگا. عزیزان محترم، تو وہ جب نیت باندھنے کے لیے آتا تھا، نیت باندھنے کے لیے آئے تو کہے بار بار کان تک ہاتھ لے جائے پھر چھوڑ دے، کان تک ہاتھ لے جائے پھر چھوڑ دے. اگل بغل والے رہیں اس سے پریشان رہیں، کیا کرتا رہتا ہے یہ اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ کیا کرتا رہتا ہے اوپر نیچے، بار بار ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے. لوگ ڈانٹتے ہیں کیا کر رہا ہے، بار 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 کیا کرتا ہے، بار بار کیا کرتا ہے. لوگوں نے آخر یہ کہا لوگوں نے کہ چلو پکڑو حضرت کے پاس چلو. حضرت کیسا نماز پڑھتا ہے، سب کی نماز خراب کرتا ہے. اگل بغل جس کے بغل میں آ جاتا ہے وہ بیچارہ ڈسٹرب رہتا ہے. بار بار ہاتھ کو کانوں تک لے جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے، کانوں تک لے جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے، کانوں تک لے جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ رکوع میں چلے جاتے تب اللہ اکبر کر کے رکوع میں جاتا ہے، تب اللہ اکبر کر کے چلو حضرت کے پاس. حضرت کے پاس گئے. حضرت نے کہا کیوں میاں تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں میاں تم ایسا کیوں کرتے ہو. کہا حضرت آپ نے مجھے بتایا تھا نیت کرنے کا طریقہ، کہ نماز کو جاہل تھا اسے معلوم نہیں، تو نیت کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسے نیت کرے. حضرت آپ نے بتایا تھا مجھے نیت کرنے کا طریقہ، اور آپ نے کہا تھا کہ اے میں منہ میرا طرف کعبے شریف کو، تو جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے آپ نظر آتے، یا آدمی سامنے نظر آتا، یا دیوار نظر آتی. میں کعبے کی طرف میرا منہ کیسے ہو گیا. میں یہ سوچتا رہتا ہوں اور بار بار ایسا کرتا رہتا ہوں، لیکن جب مجھے اخیر میں خانہ کعبہ نظر آ جاتا تو میں اللہ اکبر کہہ کے بات دیتا ہوں. میرے دوست اور بزرگوں، تمہارا تعلق جب تک ایسے نہیں جڑے گا، جب تک تم نماز میں کبھی سوچا تم نے یہ جو ایک غریب نے، ان پڑھ جاہل نے سوچ لیا، سوچا تم کیوں؟ وہ حضرت کی صحبت نہیں، حضرت نے جو کہا اسے اپنا لیا، اسے کیچ کر لیا. کیچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پکڑ لیا. اور جب پکڑ لیتا ہے تو پھر جب پیر کا ہاتھ پکڑا ہے پھر تو پیر کی بات سنو نا بابا. پیر کی بات اگر نہیں سنتے تو پھر وہی مرغے ذبح کرنے والے ہوئے تم. میرے دوست اور بزرگوں، جو پیر کہے اس کی بات کو سنو، اپنے تعلق کو ایسے جوڑو کہ وہ جڑا ہی رہے، مضبوط رہے، طاقتور رہے. عزیزان محترم، الغرض دوست اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، ابھی بہت ساری حدیثیں باقی ہیں، ابھی تو بہت ساری آیتیں باقی ہیں. کیا کیا بیان کروں میں؟ بیان کروں گا تو پھر 1 گھنٹہ نکل جائے گا. 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں، پھر 1 گھنٹہ نکل جائے گا. عزیزان محترم، الغرض دوست اور بزرگوں، ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا واحد یکتا وحدہ لا شریک، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. خدا کو تم نے جانا تو ہے لیکن اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. تم اسے مانتے ضرور ہو کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، وہی سب ہے. عزیزان بدر، لیکن تم دعا کرتے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. تم خدا سے مانگتے ہو، او خدا تمہیں نہیں دیتا، کیونکہ تمہارا تعلق، تم تلاش کرو تمہارا تعلق کہاں جڑا ہے. ارے بھائی، لوگ کہتے ہیں نا یہ بلب جو جل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے نا. یہ کنیکشن نکلا تو یہ جلے گی؟ نہیں جلے گی نا. تو تمہارا تعلق بھی تمہارے رب سے کیسے ہے؟ یہ ابھی جڑا نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ وائرنگ گئی ہوئی ہے لیکن ابھی جڑا نہیں. جب کرنٹ سے جڑے گا تب یہ روشن ہوگا، تب یہ روشن ہوگا. جب تمہارا تعلق تمہارے پیر سے جڑ جائے گا تب تمہارا دل روشن ہو جائے گا. عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی تجلی کو دیکھیں گے. ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی تجلی کو دیکھیں گے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو یہ امت انہی امت میں سے ہم ہیں، لیکن ان کا وہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں سے معمور ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں سے جن کا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے برگزیدہ بندوں سے، نیکوکار لوگوں سے جڑا ہوا رہتا ہے، تو وہ بھی جو ہے ان کے دلوں کو روشن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ الغرض دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اپنے تعلق کو اللہ والے سے جوڑنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک اللہ کے ولی کی اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور سید المشائخ حضرت سید خالد اشرف وہ بیٹھے ہوئے، ایک اللہ کے ولی کی اولاد ہے، جن کی بارے میں عزیزہ نہیں، کیونکہ یہ ان کا ہوا ہے تو تھوڑی سی بات میں کہہ دوں ان کے بارے میں۔ کہوں؟ سنیں گے؟ تھک تو نہیں گئے؟ بوجھ تو نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ بہر کہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان، میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ ذات گرامی ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے نہیں، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو چمن میں دیدور پیدا ہوا ہے وہ اشرف العلماء ہے۔ مختصر سی بات بتایا ہوں لیکن بڑی بات کہیں گی، سمجھ گئے ہو تو سمجھنے والے کے لیے ہے، نہ سمجھو کو تو پہلے ہی کہا تھا اسے خدا سمجھائے۔ مولانا نثار نے اپنی جو ہے نظامت میں سمجھا دیا تھا کہ نہیں سمجھے منے والے کو خدا سمجھائے، سمجھ کو بھی سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ عزیزان محترم، مختصر سی بات میں بہت بڑی بات ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کی ذات وہ تھی جنہوں نے زندگی کے ہر لمحات میں بچپنے سے لے کر کے اپنی وصال تک ذکر الہی میں گزارا ہے۔ ان کی اگر تم سوانح پڑھو تو بچپن کی حالات کو بھی اگر تم پڑھو تو بچپن میں لوگ لڑکپن میں کھیلتے کودتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کیا کیا کھیل کھیلتے، کون کون سا کھیل کھیلتے ہیں عزیزان محترم، لیکن اگر ان کے حالات کو پڑھو بچپن میں، ان کی سوانح کو پڑھو حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کے، تو وہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے، خود کھیلتے نہیں تھے، خود کھیلتے نہیں تھے، لیکن کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے۔ مسکرانے کی دو وجہ ہوتی ہے میاں، مسکرانے کی دو وجہ ہوتی ہے۔ مسکرانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اچھی لگے، وہ چیز اچھی لگے۔ کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو مسکراتے ہو نا بھائی، بات اچھی لگ رہی ہے تو مسکراؤ۔ ارے بھائی بات اچھی لگ رہی ہے نا کہ نہیں لگ رہی، تو مسکراؤ یار، مسکرانے کا وقت آیا تو مسکرانے کا، پھر بھی منہ بنائے بیٹھے ہو، اللہ کی پناہ۔ دوسری مسکراہٹ کی وجہ کیا ہوتی جانتے ہیں؟ دوسری مسکراہٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جس کام کے لیے کہا گیا اور وہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے جس کام کے لیے کہا گیا، تو جو جانکار ہوتا ہے نا وہ مسکراتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مسکراتا۔ کبھی ہوتے نا کوئی بات ایسی ہوتی نا کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی بات ڈینگ ہا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو جاننے والا رہتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے بغل میں، اس کے حالات سے واقف رہتا ہے نا بھائی۔ ایک آدمی ڈینگ ہا کر رہا ہے، لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، لیکن کوئی جاننے والا اس کے حالات کو جانتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ منع تھوڑی کرتا ہے، مسکراتا ہے، اسے دیکھ مسکراتا ہے یا نہیں؟ ارے بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں
مسکرانے کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ وہ جو چیز اچھی لگے تو مسکراتا ہے, اور ایک وجہ وہ جو کوئی بات کہہ رہا ہے, جو کام کہا گیا وہ نہ کرے اور کچھ اور کہے, کچھ اور کرے, تو جانکار جو ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے, وہ مسکراتا ہے. تو حضرت کو تو کھیلتے خود نہیں تھے. اگر حضرت کو کھیل پسند ہوتا تو وہ خود کھیلتے. اگر حضرت کو کھیل پسند ہوتا تو وہ خود کھیلتے. لیکن حضرت اس لیے نہیں مسکرا رہے تھے, اس لیے مسکرا رہے تھے کہ جس کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, یہ جان رہے ہیں کہ خدا نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے, اس لیے یہ مسکرا رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, یہ اللہ والوں کی صفتوں میں سے ہے. یہ اللہ والوں کی صفت ہے کہ جب کوئی چیز جانتے ہیں تو وہ کسی پر عیاں بھی نہیں کرتے, پردہ پوشی فرماتے ہیں. اللہ والوں کی صفتوں میں سے ہے وہ. تمہیں ہمارے کو اگر 10 نیکیاں کرنے والا 100 نیکیاں کرنے والا بھی اگر تمہیں مل جائے تو اس کی چرچا نہیں ہوتی, لیکن ایک مرتبہ ایک غلطی کر جائے, دیکھو ابھی کتنی چرچا ہوگی, ابھی کتنی چرچا ہوگی. ابھی اتنی بڑی لمبی گفتگو ہوئی, تقریر ہوئی, اس کی چرچا نہیں ہوگی. ابھی میں اسی مائک پر ایک گالی دے دوں, بولو بھائی, مسجد میں اللہ کے گھر میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے اور اتنی بڑی بات کر, سیدھے بات دے گا. ساری باتیں آپ نے سنی, اس کی چرچا نہیں ہوگی. لیکن اگر اسی میں ذرا سی کسی کی برائی بیان کر دی, کسی کی برائی بیان کی نا, حضرت یہ کہہ کے گئے تھے فلا ایسا ہے, کہو گے کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ بات کہتے ہیں لوگ ہمارے عام طور پر, ہمارا پڑوسی بیچارہ ہماری چاہے جتنی بھی خیر خواہی رکھے, لیکن ایک مرتبہ تم نے اس کے دروازے پہ کیچڑ پھینک دیا, پانی پھینک دیا, اس نے آ کر کے کیا بے سالے کہہ دیا تو بچوں کیا بات ہو گئی, کیا کرو, لمبی تڑام, یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیا, یہ وہ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کتنی خیر خواہی, کتنے جو ہے اس نے فاتحہ کرا کر کے ہمارے یہاں کھانے بھجوائے, یہ نہیں دیکھتا, صرف وہی جملہ یاد رکھتا ہے. کتنے سالوں سے ہمیں جو ہے اللہ والوں کے در پہ بلانے کی بات کہی اس نے, یہ نہیں دیکھتا. لیکن ایک جملہ اس کا برا ہو گیا اور تم اس سے لڑائی کر بیٹھے, نہ تم اس کا منہ دیکھ لو نہ اس کا. یہ ہے نا چرچا, ہے نا عزیزان محترم الغرض دوست اور بزرگوں, بات تو بہت ساریاں ہیں. میرے حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کی زندگی کا مطالعہ آپ کرو تو آپ ان کی جوانی کو دیکھو گے تو وہ جوانی میں بھی جن کے استاد گرامی جن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہے تو حامد میاں کو دیکھ لو. ان کی جوانی کا عالم یہ تھا کہ ان کا استاد انہیں کہا کرتا تھا کہ اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہے تو حامد میاں کو دیکھ لو جا کر کے. اور جب حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان بمبئی آئے اور بمبئی میں امامت کے لیے خطابت کے لیے تشریف لائے یہاں پر, تو انہی کے استاد گرامی نے خط لکھا یہاں کے ٹرسٹیوں کے پاس اور لکھا کہ حامد میاں جو ہیں فطری ولی ہیں. فطری ولی کے مطلب جو اپنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا. ان کا استاد ولی را ولی می شناسد, ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے, ہما و شما نہیں. آج کا دور یہ ہے کہ جتنے بھی پیر صاحب مرتے ہیں سب ولی مرتے ہیں, بھلے چاہے چرس پیتے تھے. زمانہ ہمارا ایسا خراب ہو چکا ہے کہ چرس پینے والے کو بھی پیر بنا رکھا. ایک پیر صاحب میں ہم لوگ جا رہے تھے اجمیر شریف, تو
ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, کہا میرے پیر صاحب تو اللہ کے زندہ ولی. میں نے کہا کیا زندہ ولی, میں بتاؤ تمہارے پیر صاحب کیا ہے, تمہارے پیر صاحب کیا کرتے ہیں جو زندہ ولی؟ ارے نہیں حضرت, بہت بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں. میں نے اللہ کے ولی اتنے کیا کرتے ہیں, کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں؟ بھائی اگر تمہارے پیر صاحب ایسے تو ہماری بھی ملاقات کراؤ, کون سا عمل تمہارے پیر صاحب کرتے ہیں؟ کہے نا حضرت وہ اتنی چرس پی جاتے ان کو نشہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری عوام ہے جو چرس پینے والے گنجڑیوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی, نشہ کرنے والا اللہ کا ولی. اور یہ نشہ تو ہماری قوم میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس نشے سے بچے اور لوگوں کو بچائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان میں نشہ کرنا حرام ہے, ہر قسم کا نشہ کرنا حرام ہے, ہر قسم کا نشہ کرنا حرام ہے. اور حرام سے روکنے کا نام ہی جو ہے وہ امت محمدیہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اتنی بہترین امت اس لیے ہو کہ بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تمہارے بہترین امت ہونے کا قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو, بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو جو مومن مسلمان ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ خود بھی حرام سے رکے اور حرام سے روکے. عزیزان محترم, ہر ایک شخص کا یہ فریضہ ہے, خود بھی بچے اور لوگوں کو بچائے. عزیزان محترم, حالات ہمارے اتنے خراب ہے کہ ایسے ایسے پیر صاحب لوگ بن چکے ہیں. ایک خواجہ غریب نواز کی جگہ وہاں پہ پیچھے کی طرف شاہجہانی مسجد کی بائیں طرف ایک جگہ ہے, اسے پتہ نہیں کیا گیاری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, چار یاری. ہاں, وہ وہاں پہ سارے کے سارے گنجڑی. ایک مرتبہ اتفاق سے, کبھی جاتا نہیں, لیکن اتفاق سے کسی شخص کے ساتھ میں ادھر چار یاری کی طرف چلا گیا. اتنا دھواں تھا, مجھے الرجی ہے. چھینک چالو, پریشان, ناک سے پانی چالو, بھاگا دورن فوراً. بولا یا اللہ یہ کون سی جگہ لے کے تم چلے آئے؟ حضرت وہاں پہ تو بابا لوگ رہتے ہیں, پہنچے لوگ رہتے ہیں, یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی تیری بنا, تو جا, تیرا کام. مجھے میرا کام نہیں ہے, میں تو نہیں جا سکتا. میں تو تجھے بھی روکتا ہوں کہ تو بھی بچ جا, کہ یہ لوگ نہیں ہیں جو تجھے پہنچا دیں گے, تجھے پہنچائیں گے جہنم کے کنارے. سمجھے؟ ارے کسی بھی اللہ کے ولی کو اٹھا کر دیکھ لو, کوئی گانجا پیتا تھا؟ کوئی اللہ کے ولی کو تم اس کی اٹھا کر کے دیکھ لو کہ اس نے نمازیں ترک کی ہے, اس نے جو ہے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں بولا. اگر اللہ والوں سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ والوں کا طریقہ اپناؤ. عزیزان محترم, حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے, فطری ولی. ان کے استاد گرامی خود فرماتے ہیں. عزیزان محترم, اور ان کی کچھ جھلکیں جو ہیں ان کی, میں آپ کو ان کے آخری وقت کی بات جو انہوں نے اپنی وصیت میں لکھی تھی, جو اپنی وصیت میں لکھی, بہت بڑی وصیت ہے, بہت زیادہ وصیت ہے, لیکن جو وصیت میں لکھا ہے اس وصیت کو ہم نے آپ کے وصال کے بعد نہیں پڑھا, بلکہ اس وصیت کو ہم نے 40ویں میں پڑھا. لیکن جو اپنے بارے میں, اپنے جنازے کے بارے میں لکھا, جو اپنی قبر کے بارے میں لکھا, اپنے تعلق سے لکھا کہ اس کے بعد یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, وہ سارا کا سارا ہم کر گئے. جو حضرت نے لکھا تھا
حضرت نے لکھا تھا وہی ہوا. اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ زبان نے اپنی وصیحت میں لکھا کہ بمبئی میں میری جنازے کی نماز مولوی ظہیر پڑھائیں گے. یہ لکھی ہوئی بات ہے اور انہوں نے ہی پڑھایا, ہم نے پڑھا نہیں. حالانکہ یہ بات آئی تھی, ہم سے پوچھا گیا تھا, ہم سے کہا گیا تھا کہ یہاں جنازے کی نماز, تو ہم نے کہا بھائی یہاں جنازے کی نماز ہم نہیں کر سکتے, ہم یہاں جنازے کی نماز نہیں کر سکتے. اگر ہم یہاں جنازے کی نماز کریں گے اور یہاں اجازت دیں گے اور یہاں ہم شریک ہوئے تو کچوچے شریف میں ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ جنازے کی نماز سے محروم ہو جائیں گے. حضرت ہم لوگ نہیں کر سکتے. مولانا ظہیر نے کہا بیٹا اب تم لوگ ہٹ جاؤ یہاں سے, تمہارا کام ختم ہو گیا, اب تم جاؤ یہاں سے, تم نے اجازت نہیں دی, اب تمہارا کام نہیں ہے, اب جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے. عزیزان محترم, اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ زبان نے تو یہ لکھا کہ بمبئی میں جنازے کی نماز میری مولانا ظہیر الدین خان پڑھائیں گے, مولانا ظہیر الدین خان صاحب پڑھائیں گے. عزیزان محترم, ہم نے تو منع کر دیا تھا, لیکن وہاں کے علماء نے یہ اتفاقانہ طور پر جو ہے یہ رائے قائم کی کہ اتنے لوگ کچوچے نہیں پہنچ سکتے, اتنے لوگ کچوچے نہیں پہنچ سکتے. یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسے لوگ پہنچیں گے, اور پہنچنا بھی دشوار ہے. سب لوگوں کے ٹکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہاں پہنچیں گے. عزیزان محترم, تو انہوں نے ایک وہاں کے علماء نے, بمبئی کے علماء نے اتفاق رائے کیا کہ یہاں پہ بھی جنازے کی نماز ہو جائے اور وہاں کی جنازے کی نماز کے لیے اعلان کر دیا جائے. وہاں کی جنازے کی نماز کے لیے اعلان ہو گیا کہ مولانا سید نظام اشرف جو ہے کچوچے شریف میں جنازے کی نماز پڑھائیں گے. اشرف العلماء یہاں پر جنازے کی نماز فلاں جگہ ہوگی, یہ اعلان ہو گیا. اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ کو معلوم تھا. آدمی کو کون جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں ہونے والی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ علامہ اقبال میں یہی کہا نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برگ کا پل کی خبر نہیں. تو کوئی اپنی موت سے تو آگاہ ہے نہیں, کوئی نہیں, کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں مرنے والے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ بمبئی میں, تو اس کے مطلب حضرت کو معلوم ہے کہ میری موت جو ہوگا, میری انتقال جو میرا ہوگا وہ بمبئی میں ہوگا. جبکہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ زبان کی چوچے سے عرس مخدوم اشرف کے بعد آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, نہیں آنا چاہتے تھے, منع کر رہے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا, کسی صورت میں نہیں جاؤں گا. بالکل ناراض تک بھی ہو گئے کہ نہیں جانا ہے مجھے. لوگوں نے منایا, ہم لوگوں نے منایا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جائیں گے تو ہم لوگ بھی نہیں جائیں گے, ہم لوگ بھی یہیں رہیں گے. نہیں گئے, تم لوگ جاؤ, تم لوگ اپنا کام کرو, میں یہیں رہوں گا, میں اپنے پیر کے در سے نہیں ہٹوں گا. عزیزان محترم, حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ جبکہ وہاں سے نہیں آنا چاہتے تھے, ہم نے راضی کیا, بمبئی آ گئے. اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ نے یہ وصیت کب لکھی؟ کب لکھی؟ وصال سے پہلے, وہ بھی 3 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے. تو 3 سال آگے کا دیکھ رہے تھے کہ میں منع بھی کروں گا لیکن میری اولاد اور میرے مریدین مجھے بمبئی لائیں گے, یہاں لائیں گے, اور میرا انتقال بمبئی میں ہی ہوگا. تو آپ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میری جنازے کی نماز کی چوچھے میں نظام میاں پڑھائیں گے. اب دیکھیے میاں, نہیں ہم نے پڑھا, لیکن وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ کچوچے شریف میں جنازے کی نماز مولانا سید نظام اشرف صاحب پڑھائیں گے. اعلان ہو رہا ہے بھائی, ہم نے تو نہیں پڑھا نا. خدا وہی کر رہا ہے جو اشرف العلماء نے لکھا ہے, یا اشرف العلماء کو جتا دیا گیا تھا, بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا تو یہ لکھ دو. 2 بات ہو سکتی ہے بھائی, یا تو جانکار ہو, بتا دیا جائے کہ یہ سب چیز ہوگی, تم یہ لکھ دو, اور یا تو اللہ تبارک و تعالی اس اپنے محبوب ترین بندے کے ساتھ ہے, محبوب ترین بندے کے ساتھ ہے, جو وہ لکھتا جا رہا ہے اللہ قبول ہو کرتا جا رہا ہے. اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ رکھا جائے, وصیت میں لکھا ہے, جب میرا جنازہ رکھا جائے تو لوگوں سے پوچھا جائے کہ میں کیسا ہوں, لوگوں سے پوچھا جائے کہ میں کیسا ہوں, دریافت کیا جائے, پوچھا جائے. ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہم پوچھ رہے ہیں. بمبئی میں کچوچے میں حضرت پوچھ رہے ہیں, بمبئی میں ہم پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بتاؤ اے لوگوں بتاؤ
بتاؤ میرے والد کیسے تھے، میرے والد کیسے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں، کسی کے تعلق سے، کسی کے بارے میں ہم کسی سے سوال کریں تو اگر 4 آدمی ہیں تو 4 رائے ہوگی، 4 بات ہوگی نا۔ کوئی کہے گا اچھا، کوئی کہے گا نیک، کوئی کہے گا بڑے پیارے تھے، کوئی کہے گا اللہ والے تھے، اپنی اپنی بات کہیں گے نا بھائی، فہم آئیں گے۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں اگر اللہ نے سب کی زبانوں پر ایک ہی بات رکھی تھی تو وہ نعرہ تھا ولی۔ یہاں پر لوگ گواہ ہوں گے، ہو سکتا ہے لوگ یہاں سے جنازے میں گئے ہوں گے، یہاں سے لوگ جنازے میں گئے، دیکھو وہ بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ جنازے میں گئے تھے۔ ہم نے پوچھا تھا کہ لوگوں بتاؤ میرے والد کا کیا، میرے والد کیسے تھے، تو سب کی زبان نے ایک ہی بات کہی تھی، ولی۔ ہزاروں کی زبان ایک ہی بات کہے، ہزاروں کی زبان ایک ہی بات کہے، یہ بھی سکھایا نہیں گیا تھا، یہ بھی پڑھایا نہیں گیا تھا۔ آج تو لوگ سکھائے پڑھائے جاتے ہیں کہ ولی کہنا، کتب کہنا، ابدال کہنا، فلانا کہنا، جن کا غوث کیا کیا کہنا، لوگ سکھائے جاتے ہیں، اور کہاں سے کہاں قلابہ جوڑتے رہتے ہیں، بمبئی سے قلابہ چلے جاتے ہیں، کہاں سے کہاں ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کا دور تو یہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، لیکن اس ہجوم کو کسی نے نہیں سکھایا تھا کہ سب ولی کہنا۔ جب پوچھا گیا، اور یہی نہیں بمبئی میں، چلو بمبئی میں ماننے والے مریدین، معتقدین، محبین، متوسلین، وابستگین وہ تھے عزیزان محترم، لیکن کچوچے شریف میں پورا خاندان موجود تھا، ہمارا پورا خاندان موجود تھا، اور خاندان جلدی کسی کو ولی نہیں مانتا ہے بھائی، خاندان کسی کو ولی نہیں مانتا۔ میرے برادر اکبر نے پوچھا جب کہ بتاؤ وہاں پہ بھی جنازہ رکھا گیا، اور وہاں جنازہ رکھا ہوا تھا، میرے برادر اکبر نے پوچھا بتاؤ میرے والد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ بتاؤ میرے والد کے بارے میں، میرے والد کیسے تھے، تو وہاں پر پورے خاندان نے یہ کہا تھا ولی۔ ہر ایک شخص نے، جو چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے اس وقت، سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، جو بمبئی میں کہے تھے وہی کی چھوچے میں لوگ کہہ رہے تھے، وہی کہہ رہے تھے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہا جاتا ہے نا بھائی، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ لوگوں کی زبان کو نکارہ خدا سمجھو۔ یہ آواز بلند لوگ جو کر رہے تھے ولی ولی، یہ اللہ کہلوا رہا تھا، یہ اللہ کہلوا رہا تھا۔ الغرض دوست اور بزرگ، حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان نے لکھا کہ میرا جب جنازہ کچوچے شریف میں جائے تو میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا جائے، چوکھٹ پہ رکھ دیا جائے۔ 600 سال کی تاریخ ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے خاندان میں وصال ہوئے، کسی کا جنازہ مخدوم صاحب کی چوکھٹ پہ نہیں رکھا گیا، کسی کا جنازہ مخدوم صاحب کی چوکھٹ پہ نہیں رکھا گیا، صحن آستانہ پہ رکھا گیا، یعنی زینے کے نیچے، اور وہیں جنازے کی نماز ہوتی رہی۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان نے کیا لکھا؟ یہ لکھا اپنے وصیت نامے نے کہ جب میرا جنازہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو بات بھی یہ ہے کہ انتقال کی بات بتا رہے ہیں بمبئی میں، اور مدفون کی بات بتا رہے ہیں کچوچے شریف میں۔ بھائی یہاں انتقال کیے تھے، ہم چاہتے تو بمبئی میں رکھ دیتے، بمبئی میں رکھ سکتے تھے کہ نہیں، اور بمبئی میں رکھتے تو بہت بڑی درگاہ بنتی، یہ بھی بات کہتا ہوں، ہے کہ نہیں بھائی، بہت بڑی درگاہ بنتی۔ حضور حضرت مولانا ظہیر الدین خان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اشرف العلماء کو بمبئی میں رکھ دیا جاتا، اگر اشرف العلماء کو بمبئی میں رکھ دیا جاتا تو دارالعلوم محمدیہ جیسے کئی مدرسے ان کی مزار سے چلتے، یقینی طور پر۔ عزیزان محترم، الغرض دوستو بزرگوں، جو اللہ کا ولی لکھتا ہے
وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں بھی لکھ دیتا ہے. جو اللہ کا ولی فرماتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی تقدیر میں لکھ دیا کرتا ہے. یہ تو خود کی بات بتا رہے ہیں, اپنے جانے کی بات بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم, حضرت مولانا ظہیر الدین خان صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے کچھوچے بمبئی میں تو جنازے میں کاندھا نہیں دے سکا, اتنا ہجوم, اتنا ازدحام تھا, نہ ادھر دے سکا نہ ادھر دے سکا, کہیں بھی نہیں دے سکا. میری ہمت بھی نہیں ہوئی کہ میں جا سکوں. ایک مرتبہ جانے کی کوشش کیا تو لوگوں نے دھکا مار کے کنارے کر دیا. بتائیے, مولانا ظہیر الدین خان صاحب, ان کو بھی لوگوں نے کنارے کر دیا. اللہ اکبر. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کن لوگوں نے حضور اشرف العلماء کی جنازوں کو اٹھا رکھا تھا. آپ کسی کا بھی جنازہ جب چلتا ہے تو ابھی بھی ویڈیو ہے, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ تلاش کر کے یوٹیوب پہ تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں. حضور اشرف العلماء کا جنازہ بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. کسی کا بھی جنازہ چلتا ہے تو کہیں دائیں جھکتا ہے, کہیں بائیں جھکتا ہے, کہیں آگے جھکتا ہے, کہیں پیچھے جھکتا ہے. جھکتا ہے نا بھائی, جیسے جیسا ناٹا میٹا لمبا لمبا آدمی آتا جاتا ہے, جنازہ بھی ایسے ہوتا رہتا ہے, ہلتا رہتا ہے. لیکن آپ جائیے دیکھ لیجئے, حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان کا جنازہ جو ہے وہ بالکل برابر چل رہا تھا. ہمارے ہائٹ کے ہی ہیں نور محمد بھائی, جو حضور اشرف العلماء کے مرید ہیں, وہ اچھے خاصے لمبے آدمی ہیں, لمبے آدمی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم جنازے کو کاندھا نہیں دے پا رہے تھے, بامبو کو پکڑ کر کے اپنے کاندھے پہ رکھ رہے تھے. ہم کاندھا نہیں دے رہے تھے لیکن بامبو کو گھسیٹ کر اپنے کاندھے پہ رکھ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا, حضور حضرت مولانا ظہیر الدین خان صاحب نے دل میں سوچا کہ حضرت کیا میں آپ کو جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے پاؤں گا, نہ بمبئی میں دے پایا نہ کچھوچے میں دے پاؤں گا. وہاں پہ بھی خوب بھیڑ تھی, خوب لائن لگی ہوئی تھی. وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ اپنے دل میں انہوں نے مجھے بتایا, خود بتایا انہوں نے, اور یہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے یہ بات. عزیزان محترم, حضرت مولانا ظہیر الدین خان صاحب اب جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کیا حضرت میں یہاں پہ بھی آپ کو کاندھا نہیں دے پاؤں گا. میرے برادر کلا فرماتے ہیں کہ جنازہ رکھا جائے, منزل کی جائے. تو جنازے کو منزل کرنے کے لیے رکھ دیا گیا. جیسے ہی رکھا گیا, حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب کو بلا لیجئے, وہ کاندھا دے دیں. یہ دیکھو, جانے کے بعد بھی دل کے راز جان رہے ہیں. دیکھو یہ اللہ والے ہیں بھائی. ابھی انہوں نے دل میں سوچا کیا حضرت میں یہاں پر بھی آپ کو کاندھا نہیں دے پاؤں گا. ادھر دل میں سوچا, ادھر حکم ہوا اولاد کو کہ جنازہ رکھو, منزل کرو. یہ ان کی طرف سے نہیں, ان کی سوچ میں نہیں آیا, بلکہ ان کو حکم ہوا تھا, ان کو فرمایا گیا, حکم ہوا تھا. ان کے دل میں یہ بات القاء کی گئی تھی کہ منزل کی جائے, اور منزل کی جائے تو مولانا ظہیر الدین کو بلایا جائے. دیکھو یہ اللہ والے دل کی بات زندگی میں بھی جانتے ہیں اور جانے کے بعد بھی جانتے ہیں. ہمارے عقیدے کو ثابت کر دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا بھائی. اللہ والا زمین میں ہو یا زمین میں ہو, دونوں جگہ پہ فیضان بانٹتا ہے, دونوں جگہ پہ اس کے تصرفات چلتے ہیں. جب زمین پر ہوتا ہے اللہ والا تو مکلف ہوتا ہے, اور جب زمین میں چلا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے تصرفات تو اور بڑھ جاتے ہیں, اس کے تصرفات تو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. عزیزان محترم, حضور اشرف العلماء نے اپنے جنازے میں اپنے جنازے کے تعلق سے لکھا کہ میری جنازہ جو ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا جائے. جب جنازہ گیا تو وہاں پہ سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں, وہ سب لوگ چندہ چٹکی لیتے رہتے رہے. انہوں نے کہا نہیں سب یہاں رکھو, نیچے رکھو. سب لوگوں نے نیچے رکھ دیا, نیچے ہی رکھ دیا گیا. لیکن حضرت نے کہا تھا میری جنازہ جو چوکھٹ پہ رکھا جائے گا. یہ کیسے ہو جاتا کہ وہ صحن آستانہ پہ رکھا رہے, وہ تو چوکھٹ کی بات لکھی تھی نا. اتنی بھیڑ ہوئی, اتنی گردی ہوئی, اتنا زیادہ. اور جانتے ہو حضور اشرف العلماء کا جنازہ کب ہوا؟ حضور اشرف العلماء کا جنازہ امام حسین کے چہلم کے دن ہوا ہے.
کہ چوچے شریف میں چہلم تھا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں تھا. اتنی بھیڑ ہوئی کہ جو لوگ منع کر رہے تھے نہیں 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 یہاں رکھو وہی لوگ اٹھا کے لے جا کر کے چوکھٹ پہ رکھ دی. یہ دیکھیے یہ اللہ والے ہیں جو کہتے ہیں اپنے بارے میں وہ بھی ہوتا ہے, جو دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی ہوتا رہتا ہے. عزیزان محترم, اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا, لکھا ہے کہ میری قبر اتنی گہری ہو کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں, نماز پڑھ سکوں. ارے مرنے کے بعد نماز کا تصور ہے؟ مرنے کے بعد نماز کا تصور؟ ارے وہ تو مکلف ختم ہو جاتا ہے, اب تو وہ آزاد ہے. زندگی میں نماز ہے, بعد مرنے کے نماز نہیں ہے. ارے محبت نماز اللہ سے تعلق کی محبت کا یہ تعلق ہے جو جڑا ہوا ہے کہ اس قبر میں بھی جاؤں تو میں خدا کی عبادت کرتا رہا ہوں. عزیزان محترم, تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ اتنی گہری قبر بنائی جائے, بنانے والے نے اتنی گہری قبر بنا دی ہے. بنانے والے نے خود ہی, دیکھو یہ خدا کرا رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. خدا جو لکھا ہے وہی ہو رہا ہے, جو لکھا ہے وہی ہو رہا ہے. عزیزان محترم, میری ہائٹ اور میرے والد کی ہائٹ بالکل برابر, میں 6 فٹ کا, میرے والد بھی 6 فٹ کے. عزیزان محترم, اور ایک بات اور بتاتا چلوں اسی کے تعلق سے. عزیزان محترم, مولانا ظہیر الدین خان صاحب حیات ہیں, کوئی بھی جا کے پوچھے ان سے, کوئی بھی جا کر کے ان سے پوچھے. حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان اور مولانا ظہیر الدین خان صاحب دونوں لوگ غار ثور گئے, حج یا عمرہ کرنے گئے, تو دونوں لوگ غار ثور چڑھ گئے. تو جب غار ثور چڑھے, وہاں پہنچے, تو مولانا ظہیر الدین صاحب اور حضرت نے فوراً اپنی صدری اتاری اور کرتا اتارا اور بنیان میں. حضرت یہ بولے, ارے میاں تم بھی اتارو. تو بولے کیوں؟ ارے پتہ نہیں کون سی ایسی کنکڑی ہو جو رسول اللہ کے قدموں سے لگے ہوئے اور ہماری بدن سے لگ جائے. یہ عشق رسول ہے کہ وہاں کتنی ساری کنکڑیاں تھی, زمانے سے پڑی ہوں گی. وہ کون سی جگہ؟ وہ جگہ جہاں غار ثور, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی ہجرت کے وقت گئے تھے. عزیزان محترم, وہاں پہ ایک مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی, اور وہ جگہ چھوٹی ہے. جو لوگ گئے ہیں غار ثور میں وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا. عزیزان محترم, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو جگہ چھوٹی تھی, چھوٹی جگہ تھی. تو وہ پتھر جو تھا وہ موم بن گیا, اور سر کا نشان پتھر میں چلا گیا. وہ آج بھی موجود ہے, وہاں پہ اب سیمنٹ لگا دی گئی ہے. جب میں گیا تھا سن 1995 میں, تو میں نے دیکھا تو اس میں سیمنٹ لگی ہوئی تھی. عزیزان محترم, نہیں میاں میں نے تو 6 ہاتھ کیے ہیں الحمدللہ. جی. تو غار ثور میں جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا تو اس وقت میں چڑھا تھا, اس وقت بھی دیکھا تھا, اور بعد میں بھی میں گیا کئی مرتبہ. عزیزان محترم, الغرض دوستوں بزرگوں, وہاں پہ میں آپ کو بتانا جو میرا مقصد ہے, تو حضرت نے جو اس وقت جب گئے تھے تو وہاں سیمنٹ نہیں لگی ہوئی تھی, سیمنٹ نہیں لگی ہوئی تھی. عزیزان محترم, ابھی بھی مولانا ظہیر الدین خان صاحب موجود ہیں کہ حضرت وہاں کھڑے ہوئے تو وہ پوری کی پوری ہائٹ وہاں آرام سے حضرت کھڑے ہو گئے, اور جو سر کا نشان بنا ہوا تھا حضرت کا سر اس میں فٹ ہو گیا. نبی کی آل تھے نا, نبی کی آل تھے. عزیزان محترم, تو جو نبی کی آل سے ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. عزیزان محترم, الغرض دوستو, حضرت بتا مولانا ظہیر صاحب بتاتے کہ پھر میں نے میں کھڑا ہوا تو میں نے اپنی ٹوپی اتاری, کھڑا ہوا تو مجھے تھوڑا سا ایسے ہونا پڑا, تب میں اس کے برابر ہوا, اس کے برابر, اور میرا سر چھوٹا ہو گیا, میرا سر چھوٹا ہو گیا. عزیزان محترم, میں بھی جب میں بھی گیا حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ الرضوان حیات تھے اس وقت, جب میں بھی گیا میں بھی کھڑا ہوا, تو جب میں کھڑا ہوا تو وہیں فٹ ہو گیا.
تو میری ہائٹ میرے والد کی ہائٹ برابر ہو گئی. لیکن اس وقت سیمنٹ لگی ہوئی تھی, سیمنٹ لگا دیا گیا تھا, کسی نے سیمنٹ لگا دیا کہ سرکار کی سر اقدس کے برابر نہیں, تو ایسے کر, تو اس سے تھوڑا سا ایسا تھا, اور میرا سر بھی اس نشان سے چھوٹا تھا. والد صاحب میرے والد گرامی حضور اشرف العلماء کا یہ تاج ہے جو میں پہنے ہوئے ہیں. یہ وہ تاج ہے کہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان نے آخری سفر فرمایا تھا اپنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا. وہاں فرمایا تو یہ تاج اور یہ عبا یہ سب کچھ لے کے گئے تھے. جو میں اس وقت پہنا ہوا ہوں یہ سارا کا سارا اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان لے کے گئے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی چوکھٹ پر, آپ کے اندر جو بنا ہوا ہے مزار پاک کا وہ پنجڑا, مزار پاک کا جو احاطہ بنا ہوا اندر جو بنا ہوا ہے, اس میں یہ 2 رات اور 3 دن رکھا رہا. یہ تاج یہ پورا اندر ہی رکھ دیا گیا تھا, یہ رکھ دیا گیا تھا. اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان جب یہ لوٹ کر آئے یہاں پر, تو میرے بہنوئی بھی لگتے ہیں, میرے بڑے والد کے بڑے بیٹے بھی لگتے ہیں, سید جلال الاشرف قادری میاں. انہوں نے کہا کہ چچا یہ مجھے دے دیجئے. کہا نہیں, سلیم بھائی اس کے گواہ ہیں. منع فرما دیا, کہا میں نے یہ جو ہے اپنے نظام کے لیے رکھا ہے. اور اس کے بعد سے مجھے جو خلافت میں عطا کیا گیا تھا تاج, وہ آج بھی رکھا ہوا ہے. وہ خلافت میں دیا ہوا تاج ہے, وہ رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جب سے مجھے یہ ملا میں نے دوسرا پہنا ہی نہیں. اور لوگوں نے کہا بھی کہ کوئی اور بنوا لیجیے, کوئی اور. ہمارے قادری بھائی جان نے مجھے 1-2 دیا بھی کہ یہ لیجیے میاں اچھا لگے گا, یہ لیجیے یہ لیجیے. نہیں, میں نے لیا ہی نہیں. کہنا بس وہی میرے لیے کافی ہے, وہی ہمارے لیے کافی ہے. عزیزان محترم الغرض دوست اور بزرگوں, بہت دیر ہو گئی. میرے دوست اور بزرگوں, حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان کی ذات وہ ذات ہے کہ لمحہ لمحہ انہوں نے سانس بسانس اللہ کا ذکر کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق رہا ہے. اور انہوں نے بندوں کو بھی اپنا تعلق جو ہے بندوں سے جوڑنے کے لیے کہا ہے. عزیزان محترم, اور لوگ جو حضرت کے قریب رہے ہیں وہ یقینی طور پر ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. عزیزان محترم الغرض دوست اور بزرگوں, ایسے ولی اللہ کا آستانہ بن رہا ہے.